बेड़ा गर्क कर रहे हो लोगों के ईमान का, उनके अकीदे ख़राब कर रहे हो। बात एक होती है, उसको उल्टी साइड पे ले जाते हो। अभी बात एक ही आपने की थी ना, अभी उसकी मैंने वजाहत कर दिया तो बंदे को समझ आ गई होगी, यार को आप लोगों को समझ आ गई होगी कि यार वो नफ़े नुकसान के मालिक नहीं है, लेकिन बायसे नफ़ा नुकसान ज़रूर हैं। इसलिए उनका अदब, उनसे मोहब्बत, उनकी सोहबत, ये चीज़ें हम पर अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अंसर अली। आज की इस वीडियो के अंदर मैं मिर्ज़ा जेलवी का एक क्लिप आपको सुनाऊंगा और उसके बाद मैं उसकी वजाहत करूंगा, उसके मुतल्लिक़ तमाम दलाइल आपको पेश करूंगा कि किस तरह ये बंदा लोगों के अंदर गुमराही पैदा करता है, लोगों के अंदर बदअकीदगी पैदा करता है। सारी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ की समझ आएगी। कुरान हदीस से दलाइल पेश करूँगा और ये उसने बड़ा दावा किया अपना। ये ज़रा इसकी बॉडी लैंग्वेज भी चेक कीजिएगा कि किस तरह इसके अंदर तकब्बुर पाया जाता है और किस तरह इसके अंदर बदमजाजी पाई जाती है। इस चीज़ का बड़ा गौर कीजिएगा। ये क्लिप सुने। हम कहते हैं रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। आगे लिखा है तेरे नफा नुकसान के मालिक नहीं ईसा और उनकी मां। आया ना दाड़ थले, छड़ दे इबादत नू। अगर ईसा और उनकी मां नफा नुकसान के नहीं है तो तुम्हारे पापे शायद कोई नहीं। ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तेरा बाबा थे शायद कोई नहीं। हाँ, मरियम के जैसा है ही कोई नहीं, तेरी राबिया बसरी तो शायद कोई नहीं। आया ये तो मैं ऐसा जिदा हर शय फिट करो। अली के जैसा है ही कोई नहीं, बरू मैया थे शायद कोई नहीं। ठीक है, बड़ा ही हो, हर शय फिट होती जे, एक क़यामत तक लिखते जाओ। ये मिर्जा साहब अंदाजा करें इसका रवैया देखा आपने। होना आया ना दाड़ थले कि ईसा और उसकी माँ भी कोई नफ़े नुकसान के मालिक नहीं है। भाई इस चीज़ का कौन इनकार कर रहा है? हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है, नफ़े नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। ये बात क्लियर है। आपका भी यही मौक़िफ़ है, मेरा भी यही मौक़िफ़ है। आगे जो फ़र्क पड़ेगा ना वो अब मैं आपको बताऊँ कि अल्लाह नफ़े नुकसान का मालिक है। इसके अलावा कुरान पाक में और भी एक जगह पे है, कुल्लु मिन इंदिल्लाह, हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है। और ये अल्लाह के वली औलिया किराम इस बात के ऊपर पक्का ईमान रखते हैं। छोटे से छोटा भी कोई फेल हो तो वो मखलूक की तरफ नहीं करते उसको मंसूब, वो अल्लाह की तरफ उसको मंसूब करते हैं। औलिया किराम का ये तरीका। अगर वैसे जनरल देखा जाए, कोई अफसर लगा है वो किसी का नुकसान कर देता है, किसी का फ़ायदा कर देता है, और दुनिया में आम हम देखते हैं, तो क्या उसको अल्लाह ने नफ़े नुकसान का मालिक नहीं बनाया? इख्तियारात उसको नहीं दिए? जवाब दें मुझे मिर्ज़ा साहब, जवाब दें इस बात का। क्या एक अफसर को नफ़े नुकसान का मालिक नहीं बनाया? उधर तो फिर तुम अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं करते। फ़लाँ बंदे ने जी मारा, ये नुकसान कर दिया, फ़लाँ बंदे ने ये नुकसान कर दिया, फिर ऐसी बातें क्यों करते? क्या तो भी अल्लाह की तरफ से नुकसान हो गया, नफ़े नुकसान का मालिक तो अल्लाह है, हमने किसी को पर्चा नहीं करवाना किसी के ऊपर, ऐसे कह दिया करें। भाई ये बातें करनी बड़ी आसान है, इनके ऊपर ईमान रखना बड़ा मुश्किल है। ये औलिया किराम है जो इन बातों के ऊपर पूरा ईमान रखते हैं। आपके मुंह के ऊपर कोई थप्पड़ मारे ना तो कह देना भी दूसरी साइड पे भी थप्पड़ मार दो, फिर तो मज़ा आए कि जी अल्लाह की तरफ से सब कुछ है। तो आपका रवैया देखना, ये जरा क्लिप देखिएगा। अच्छा, आप समझ रहे हो कि मैं एक्टिंग करता हूं, मुझे जेन्युइनली कोई गुस्सा नहीं आता और मैं इसके ऊपर अपने आप को क्रेडिट नहीं देता। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे वाकई कोई गुस्सा नहीं आता, एक रत्ती बराबर नहीं आता। बल्कि मैं बाज़ औक़ात तो अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता हूं। सही बात है। आके ना तो मुझे बुज़दिल करेंगे। मेरी तबीयत बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे कोई बंदा छेड़ता है ना, मैं उसको छोड़ता नहीं हूं, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम मंगोलों की औलाद। मुझे गुस्सा आ जाए ना तो मैं छोड़ता नहीं हूँ किसी को। ये मिर्ज़ा साहब की लैंग्वेज है। भाई नफ़े नुकसान का मालिक तो अल्लाह है, लोगों पे क्यों गुस्से हो रहे हैं? क्यों भाई? अभी आगे चलें, पूरी इंशाल्लाह इसको मैं फक्की दूंगा आज की इस वीडियो के अंदर, आप पूरा देखिएगा। हदीसें भी पेश करूँगा, दलाइल भी पेश करूँगा। इसके अलावा आगे चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक तो बात ये हो गई कि नफ़े नुकसान का अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है अपने बंदों को, अज़ारी तौर पर और रूहानी तौर के ऊपर। हम औलिया किराम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह मोहब्बत करता है हमसे और अल्लाह का हुक्म है। ये हदीस शरीफ है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो जिब्राइल को बुलाते हैं, उसको बताते हैं कि मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। तमाम आसमान वालों को बता दो। जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर तमाम आसमान वालों को खबर देते हैं कि अल्लाह फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो। फिर उसकी मकबूलियत दुनिया में रख दी जाती है, दुनिया की मखलूक़ात भी उससे मोहब्बत करती हैं।
ان کی مقبولیت ان کے دلوں میں رکھ دی جاتی ہے. یہ حدیث شریف ہے. تو اس وجہ سے بھی ہم تو محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. اللہ نے حکم دیا ہم سے محبت کرنے کا. فرق صرف یہ ہے کہ آپ کے اندر جو بغض پایا جاتا ہے باپ بیٹے شے کوئی نہیں. اس کی وجہ سے آپ یہ جو عقیدہ بنا رہے ہیں نا، جو اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھا رہے ہیں، اس طرح تو یہ ہوگا کہ یہ اولیاء کرام سے متنفر ہو جائیں گے، کسی اللہ کے ولی کے پاس نہیں جائیں گے، صرف آپ ہی کے پاس آئیں گے، آپ ہی سے دین سیکھیں گے، اور پھر اسی طرح گستاخیاں کریں گے اور بے ادبیاں کریں گے، اور ان کا ایمان بھی خراب ہوگا آپ کی طرح سے. مطلب یہی ہوگا نا. اگر اسی چیز کو میں دوسرے رنگ سے پیش کرنے جا رہا ہوں، ابھی سنیے گا ذرا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. صحیح بات ہے. حالانکہ اس کے اوپر عمل کوئی نہیں ہے کسی کا بھی، اس بات کے اوپر ایمان کوئی نہیں ہے کسی کا پکا. ایک حدیث شریف میں ہے نا، حضرت انس بن مالک سے 3 دفعہ سرکار نے فرمایا اس بات کے اوپر اپنا ایمان پکا رکھنا. اگر اللہ تیرا نقصان کرنا چاہے، پوری دنیا تیرا فائدہ کرنا چاہے، تیرا فائدہ نہیں کر سکتی. اگر اللہ تجھے فائدہ دینا چاہے، پوری دنیا تیرا نقصان کرنا چاہے تو تیرا نقصان نہیں کر سکتی. اس بات کے اوپر اپنا ایمان پکا رکھنا. یہ تمہارا ایمان ہے جی الحمدللہ. اولیاء کرام اس کے اوپر واقعی ایمان رکھتے ہیں اور ہمیں بھی وہ یہی درس دیتے ہیں، لیکن آپ صرف باتیں کرتے ہیں. ایمان کوئی نہیں ہے اس کے اوپر، اس کے اوپر عمل کوئی نہیں ہے. ادھر تک ہے بس، یہاں تک. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کرام باعث نفع نقصان ہے. یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، لیکن اولیاء کرام باعث نفع نقصان ہے. ان کی وجہ سے بندے کا نقصان بھی ہوتا ہے، بندوں کا فائدہ بھی ہوتا ہے. کوئی بندہ دشمنی کرے ان سے، اللہ نے لانے جان کر دیا، نقصان ہو گیا نا اس کا، بندے کا ولی کی وجہ سے. کوئی ان سے محبت رکھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر یہ آگے میں آپ کو حدیث، ان کے پاس جانے سے ہدایت ملتی ہے، ایسی ہے. ان کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، ان کی محفلوں میں بیٹھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے حدیث پڑھی تھی بڑی تفصیل کے ساتھ. یہ نفع نہیں ہے؟ کیا یہ نفع نہیں؟ اگر کسی بندے کو ہدایت مل جائے، کسی بندے کے گناہ معاف ہو جائیں، کیا یہ نفع نہیں ہے؟ وہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، لیکن اللہ ان کی وجہ سے یہ نفع کر رہا بندے کا. یہ بڑی غور طلب بات ہے. ایک حدیث شریف میں بھی ہے، ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ سرکار کے پاس حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے سرکار جب ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، تو جب ہم محفل سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، تو پھر وہ ہمارے دل بدل جاتے ہیں، ہماری حالت ہی بدل جاتی ہے، دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے صحبت کا. اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، صحابی، صالحین کی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے. بھئی نفع ہوا کہ نہیں ہوا؟ ان کے پاس بیٹھنے سے ہو گیا. پھر آگے چلیں. اللہ کے ولیوں کی وجہ سے زمین والوں کی اللہ مدد کرتا ہے، ان کو رزق دیتا ہے. کیا یہ نفع نہیں ہے؟ ان کی وجہ سے. لفظ میرا بڑا غور کرنا ہے آپ نے. میں نے لفظ استعمال کیا باعث نفع نقصان. اولیاء کرام یہ ذرا ملاحظہ کریں. ابن ساکر کی روایت ہے، یہ اس کو ملاحظہ کریں ذرا. آگے اگلی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 ابدال ہوں گے. یہ بعض ویڈیوز کے اندر یہ مرزا پوچھتا ہے ابھی ابدال کہاں سے نکال لیے انہوں نے، کتب کہاں سے نکال لیے یہ رینک. یہ حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے، یہ پڑھیں ذرا. تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب کو بھی ٹال دیتا ہے. اندازہ کریں یہ نفع نہیں ہے جی. ذرا غور کریں ان کی وجہ سے. آگے اگلی روایت دیکھیں. اولیاء کرام کی وجہ سے لوگوں کو سراب کیا جائے گا اور ان کی وجہ سے لوگوں کی مدد کی جائے گی. کیا یہ نفع نہیں ہے؟ اگلی روایت میں حضرت علی کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے ملک شام والوں کو گالیاں دی، لان تان کیا. تو آپ نے فرمایا تیرا ستیہ ناش ہو، اہل شام کو گالی مت دو، فلاں فلاں بندہ کر لو، کیونکہ ان میں ابدال ہوں گے، اولیاء کرام ہوں گے. یعنی کہ حالانکہ اس نے جنرل بات کیا انہوں نے، پھر بھی سرکار ناراض ہوئے، مولا علی سرکار ناراض ہوئے اور آپ نے منع فرمایا کہ ان کے اندر ابدال بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، تم سب کو گالیاں دے رہے ہو. تو یہ تو مرزا صاحب کو تو ڈر ہی کوئی نہیں ہے کسی کا، پرواہ ہی کوئی نہیں ہے کسی کی. یہ آپ لوگوں کا بھی ایمان خراب کرنے پہ تلا ہوا ہے. آگے امام مسلم اور امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے متقی پرہیزگاروں سے، تقوی والے لوگوں سے اور گوشہ نشین لوگوں سے. یعنی کہ اولیاء کرام سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے. یہ روایت ہے. آگے اگلی روایت کے اندر ہے حدیث شریف کے اندر کہ جب تم دیکھو کہ کسی شخص کو زہد عطا کیا گیا، کم گوئی خاموشی عطا کی گئی ہے، تو اس کا قرب حاصل کرو، اس کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ اس کو حکمت عطا کر دی گئی. قرآن پاک میں علم اور حکمت کا ذکر ہے نا، انبیاء کو علم اور حکمت عطا ہوا.
تو اسی طرح اولیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ علم اور حکمت عطا کرتا ہے، تو ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا قرب حاصل کرو، ان کے قریب ہو جاؤ۔ تو ایک ہی کام ہونا ہے، یا مرضی کے قریب ہونا ہے یا کسی اللہ کے ولی کے قریب ہونا ہے۔ تو مرضی آپ کی، آپ نے کس کے قریب ہونا ہے۔ ولی کو تلاش کریں، اس کی نشانیاں دیکھیں، اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے، ایسے نہیں مل جاتا۔ اللہ سے دعائیں مانگیں اور پھر اس کو تلاش کریں، اور جب اللہ تعالیٰ کو آپ کی ہدایت مقصود ہوگی نا تو اللہ آپ کو ملا دے گا، اگر نہیں تو پھر جہنم کی ٹکٹ کٹے گی۔ حضرت معاذ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس رو رہے تھے، تو انہوں نے رونے کی وجہ بتائی کہ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی کی، اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو اندازہ کریں کس قدر تقویٰ ان کے اندر پایا جاتا ہے صحابہ کرام کے اندر، حالانکہ وہ اللہ کے خود ولی تھے۔ تقویٰ چیک کریں کہ مجھ سے کسی ولی کی اہانت نہ ہو جائے، توہین نہ ہو جائے کسی، باپ بیٹے شے کوئی نہیں۔ اور میں اس کیٹیگری میں نہ آ جاؤں۔ ان کا تقویٰ چیک کریں، حالانکہ وہ پاک لوگ تھے، اور یہاں ہم گندے ترین لوگ ہیں، ان کے اوپر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، انگلیاں کر رہے ہوتے ہیں، شے کوئی نہیں، شے کوئی نہیں۔ کیونکہ اللہ جس سے محبت کر رہا ہے تم اس کو کہہ رہے ہو شے کوئی نہیں، شے کوئی نہیں۔ اللہ جس کے پاس جانے کو کہہ رہا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے کو کہہ رہا ہے، تم کہتے ہو شے کوئی نہیں۔ اللہ جس کے صدقے زمین والوں کا عذاب ٹال رہا ہے، تم کہتے ہو شے کوئی نہیں۔ اللہ جس کے صدقے لوگوں کو روزی دے رہا ہے، تم کہتے ہو شے کوئی نہیں۔ تو اس کو میں جاہلیت نہ کہوں تو کیا کہوں، مجھے بتائیں۔ بغض نہ کہوں تو کیا کہوں، عداوت نہ کہوں تو کیا کہوں۔ تو پھر ایمان کیا رہ جاتا ہے بندے کا؟ جس نے اللہ سے دشمنی مول لے لی ہے، اللہ سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، تو اس کا ایمان پھر کیا رہ گیا؟ اعمال کی تو کوئی لوڑ نہیں ہے اللہ کے۔ شیطان 99% اللہ کا فرما بردار تھا، ایک حکم کی نافرمانی کی، کدھر گئے عمل اس کے؟ کتنا عبادت گزار تھا وہ، معلم الملائکہ تھا۔ یہ اللہ کو یہ چیزیں نہیں چاہیے، آپ کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو تو آپ کا اندر دیکھنا ہے کہ اندر کیسا ہے، اس کے اندر محبت ہے، ادب ہے، ایمان ہے، یہ چیزیں ویلیو رکھتی ہیں۔ عبادات تو ایک سیکنڈ میں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آگے اگلی روایت کے اندر دیکھیں، یہ خصوصیات دیکھنی ہے، اور پھر اس کے بعد مرزا کا میں کلپ دکھاؤں گا، آپ وہ دیکھنا ہے، آپ کو اس کے اندر میچ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ اکھڑ مزاج ہے کہ نہیں، یہ جھگڑالو ہے کہ نہیں، یہ بد مزاج اور متکبر ہے کہ نہیں۔ یہ خصوصیات دیکھنی ہے، آپ کو باڈی لینگویج سے پتہ چل جائے گا۔ دل کی آنکھ سے دیکھنا نا، ذرا دماغ سے نہیں دیکھنا، تعصب کی اینک اتار کے دیکھنا۔ ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے، تواڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے، جتنے اولیاء۔ کہ بدترین شخص سرکار نے فرمایا وہ ہے جس کے اندر یہ خصوصیات پائی جائیں، اور جو مجھے تو مرزے کے اندر وافر مقدار میں نظر آتی ہیں، آپ کو پتہ نہیں نظر آتی ہیں کہ نہیں۔ اگلی روایت چیک کریں، یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اولیاء کرام ہدایت کے امام ہیں اور علم کے چراغ ہیں، یعنی کہ وہاں سے ہدایت پھوٹتی ہے، ہدایت ملتی ہے لوگوں کو، اور علم وہاں سے پھیلتا ہے۔ اگر صحیح علم چاہیے نا، جس کو صحیح علم کہتے ہیں، تو وہ ادھر سے ملے گا، کسی علمی کتابی سے نہیں ملے گا، علم اور حکمت والے بندے سے ملے گا۔ آگے اگلی روایت پڑھیں کہ قیامت کے دن مومنین جو کاملین ہیں، یعنی کہ اولیاء کرام جو ہیں، وہ اللہ سے اس طرح تکرار کریں گے کہ جس طرح دنیا میں ایک بندہ دوسرے سے تکرار نہیں کرتا، بلکہ اس سے بھی سخت کریں گے۔ کس کے لیے؟ اپنے بھائیوں کی بخشش کے لیے، اپنے متعلقین کی بخشش کے لیے اللہ سے۔ غور کریں، آپ کہتے ہیں جی نفع نقصان کے مالک ہے ہی نہیں، بھئی باعث نفع نقصان تو ہے نا۔ کتنا آپ نے لوگوں کو وائرس زدہ کر دیا، ان کے دماغوں کے اندر وائرس ڈال دیا۔ ابھی اولیاء کرام کے پاس جانا ہی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ تو شے کوئی نہیں ہے، تو پھر جائے گا کون؟ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف چلے جائیں گے لوگ۔ اللہ حکم دے رہا ہے بار بار، کون مع صادقین، سچے لوگوں کی سنگت میں رہو، اللہ کا ذکر کرنے والوں کی سنگت میں رہو، جس نے میری طرف رجوع کیا اس کی پیروی اختیار کرو۔ یہ کن کی خصوصیات ہیں؟ یہ اولیاء کرام کی خصوصیات ہیں۔ متقی کون ہے؟ اولیاء کرام ہے۔ آگے امام ترمذی نے نقل کیا اپنی کتاب میں کہ صرف مومن کی سنگت اختیار کرو۔ مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ کا ولی ہوتا ہے مومن۔ ہم تو اسلام والے ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان تو ابھی ہمارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، تو ابھی سے ہمارا یہ حال ہے۔ فکر اپنی کوئی نہیں ہے، دوسروں کا فکر ہے کہ اس نے وہ غلط کیا، اس نے وہ غلط کیا، اس نے وہ غلط کیا، فلاں صحابی نے وہ غلط کیا۔ لوگوں کی فکر ہے، ہمیں اپنی کوئی فکر نہیں۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مومن کی سنگت ہی اختیار کرو، مرزا کی نہیں، مومن کی بتایا انہوں نے۔
آگے پھر اگلی روایت کے اندر سرکار فرما رہے ہیں کہ نیک بندے کی جو صحبت ہے، اللہ کے ولی کی صحبت ہے، وہ ایسے ہے جیسے عطار کی دکان ہے، وہاں سے خوشبو ملتی ہے اگر کوئی سودا نہ بھی بندہ لے۔ اور برے بندے کی صحبت ایسے ہے کہ جیسے لوہار کی دکان، وہاں سے بندے کو ضرر پہنچے گا ہی پہنچے گا، چاہے وہ اس کا ارادہ نہ بھی ہو۔ یہ آپ لوگوں نے سن لیا، احادیث سن لی۔ ابھی مرزا کا کیا ذہن تھا اور اس بات کے اندر کیا سمجھانا چاہ رہا تھا کہ کسی اللہ کے ولی کے پاس نہیں جانا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ ایسی باتیں جب لوگوں کے اندر بطور وائرس آپ انجیکٹ کریں گے تو پھر کون جائے گا؟ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ ان حدیثوں پہ کون عمل کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے ان کے بارے میں؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے باعث نفع نقصان بنایا، باعث رحمت بنایا، باعث ہدایت بنایا، اور تم کہتے ہو شاہی کوئی نہیں۔ یہ میں اس کو جاہلیت نہ کہوں تو کیا کہوں؟ مجھے بتائیں۔ میں اس کو فتنہ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ کہ بھی پہلے دین پہ کوئی نہیں چل رہا، پہلے کوئی عمل نہیں کر رہا، اور جو رہی سی کسر ہے عقیدے کی وہ بھی تم بیڑا گرک کر رہے ہو ان کا۔ بھی 1400 سال کے بعد تم واحد آ گئے ہو دین کو سمجھنے والے، آج تک کوئی بندہ سمجھ نہیں سکا دین کو۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا کہ ہر آنے والا وقت آپ کا بدترین ہوگا، بدتر ہوتا جائے گا۔ تو 1400 سال افضل ترین وقت تھا پہلے، اور ابھی بدترین وقت ہے۔ اس کے اندر تم پیدا ہو گئے ہو مجدد، کبھی کہتے ہو میں مجدد ہوں، کبھی کہتے ہو کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ میرے ساتھ جو دشمنی کر رہا ہے نا، اس کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہو چکا ہے، یہ ذہن میں رکھو نا۔ اور کبھی کہتے ہو مجھے دائی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پازیٹیولی ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اللہ نے دائی بنا کر بھیجا ہے۔ بھئی تجھے شیطان نے دائی بنا کر بھیجا۔ اصل بات یہ ہے شیطان دیکھیں کتنا ہوشیار ہے، پر ساڑھے تو زیادہ ہوشیار نہیں ہے۔ کہ تم لوگوں کا بیڑا گرک کر رہے ہو، لوگوں کے ایمان کا، ان کے عقیدے خراب کر رہے ہو۔ بات ایک ہوتی ہے، اس کو الٹی سائڈ پہ لے جاتے ہو۔ ابھی بات ایک ہی آپ نے کی تھی نا، ابھی اس کی میں نے وضاحت کر دیا تو بندے کو سمجھ آ گئی ہوگی، یار کو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یار وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، لیکن باعث نفع نقصان ضرور ہیں۔ اس لیے ان کا ادب، ان سے محبت، ان کی صحبت، یہ چیزیں ہم پر اللہ نے حکم دی ہے، اللہ کے نبی نے حکم دی ہے، اور ہمیں یہ کریں گے تو ہدایت ملے گی۔ یا اللہ ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کا مائنڈ کلیئر ہو گیا ہوگا اس بات سے۔ یہ جو اس نے وائرس چھوڑا تھا انشاءاللہ یہ ٹھوس ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ کر سکتا ہے، انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں اس کو کلیئر کروں گا۔ اللہ حافظ۔